पार्टी का नहीं छीना गया है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने के मुतरादिफ है, क्योंकि 50 से 60% पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ खानगी की शरह कम है और वो निशान देखकर वहाँ कैंडिडेट्स जो है इस रीजन सारे में वो अपना जो है चॉइस देते हैं। और अगर जमहूरियत में चॉइस नहीं दी जाती है तो जमहूरी अमल ही वो जो है वो फार्सिकल हो जाता है। तो बाहर कैफ उन्होंने कहा वो हमारा, तो फिर उन्होंने कहा वो किधर है, हमने कहा कि आपके पास हमने नालिश कर रखी है। फिर उन्होंने आमिद खान साहब को बुलवाया और कहा उसको लगाया जाए। और जब मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ये तो कारिंदे को यहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है उठा लिया जाता है और आपके पास शिकायत मौजूद है और इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है एक कन्विक्शन, हालांकि सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है, ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी हवाला दिया कि जिन्होंने कहा कि 200 साल तक हिंदुस्तान को अब आज़ादी इसलिए हासिल नहीं कर सका क्योंकि कोई सियासी जमात उस वक्त मुनज़्ज़म नहीं थी और कोई क़यादत सियासी जमात की उस वक्त नहीं थी और रडरलेस था। और इतना ज़्यादा अहमियत सियासी जमातों की और इतनी ज़्यादा अहमियत एक उस कायद की होती है कि पाकिस्तान बना ही इसलिए कि मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म जब हुई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब उसके सरबराह थे तो उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत के तहत जो है पाकिस्तान बना, वरना 200 साल से आज़ादी हमें मुयस्सर ना आई थी। अब फिर जो है इमरान खान को इस तरह पार्टी से हटाने का मतलब ये है कि रडरलेस अब फिर आपने बनाया, जमहूरी अमल को सैबोटाज किया इलेक्शन कमीशन ने। तो वो कहने लगे कि हम इदारे को, मैंने कहा जी इदारे का सवाल पैदा नहीं होता है, ये अफराद हैं जिन्होंने किया है। और हमने ऑर्डर 1 रूल 10 की दरख्वास्त दे दी है क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो मुस्ताफ़ी हो चुका है कल से, उसने अपने जवाब में लिखा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब सो कॉल्ड दिया गया, हालांकि वो सेक्रेटरी ने दिया, उसने कहा मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं तो सिर्फ जो है वो आगे से चिट्ठियाँ लिखने का मेरा अख्तियार है, मेरा अख्तियार उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसलिए हमने उन मेंबरान को भी कर दी, फरीक बनाने की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इस कदर बायस्ड है, मैंने अर्ज किया इस कदर बायस्ड है कि जेल में जाकर इमरान खान को तौहीन अदालत का, वहाँ अपनी तौहीन अदालत नहीं, तौहीन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का जेल में जाके नोटिस दिया है, तो इससे ज़्यादा बदनीयती बदयांती क्या हो सकती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सारी दुनिया देख रही है इस वक्त क्या तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है। हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ यानी डीपीओ इसके तहत एमपीओ के तहत हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। आपने देखा शाह महमूद पूरा जो है मनसेरा पूरे के खिलाफ जो है जितने हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो हमारे वो हैं अपना स्वाति साहब हैं, चाहे वो हमारे जितने मेंबरान हैं, उन सारों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स किए हुए हैं। और डिटेंशन ऑर्डर्स कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। आप अंदाज़ा करें कि वो सारे हमारे, फिर 144 का तो कहने लगे चीफ साहब के जी 144 तो सभी के लिए होता है। और मैंने कहा जी सभी के लिए होता है, ये लोग तो ये तो जाने लायक ही नहीं है। लोग इनसे जो है इनका तिया पाचा करते हैं क्योंकि इन्होंने तबाह हाल करके मुल्क को रख दिया है पीडीएम की जमातें। तो फरमाने लगे ये तो केयर टेकर है। मैंने कहा जी केयर टेकर तसलसल है पीडीएम का, इसलिए माफ़ कीजिएगा ये पीडीएम ही है। वो तो जेल, वो तो इलाके में कैंपेन करने के लिए जाने लायक ही नहीं है। ये 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगा है और बाकी जो रहा, जहाँ तक ताल्लुक है जलसों का, वो आप देखें सारों के इजाज़त है, लेकिन पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था 22 दिसंबर
2024 کو. ہم نے کہا سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. نہیں سی ڈیز تو ہے. ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں, بیان الفی لگائے ہیں, اور ان کو ہم لے کر گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ 700 صفحوں کا انہوں نے دیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے, تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے, چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے. تو اس لیے اب سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دی ہے, ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے, ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے, اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تضحیق کا عنصر ہوتا ہے, اور وہ کریں. اس لیے یہ جو 700 صفحات پر مشتمل الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے, اس جواب کو پڑھے بغیر آپ نے ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے جواب پڑھنے کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے وہ جواب, ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے پڑھنے کے لیے, اور پھر کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے. 35 کیس 35 وہاں سے ہے, 12 سرگودا سے ہیں. اور صاحب میٹنگ کیسی رہی آپ؟ بڑی اچھی رہی, یہاں بہت اچھی رہی. وہ ملے بڑے ہمیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے, یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جج صاحب نے, تو اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر دی ہے, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, جبکہ ہم نے تو پہلے اپنی اوریجنل پٹیشن کے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں. ہم نے آج ایک جو سی ایم دی تھی جو پہلے ان کے جواب کے روشنی میں دی تھی, اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائے ہیں. سی ڈیز بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں, لیکن سی ڈیز یو ایس ڈیز وہ بھی ہے, آپ کو بھی دے دیتے ہیں. آپ بھی ذرا دکھا دیں تاکہ جو ٹی وی نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. اور ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے خود چلائی ہیں, یہ سارے پاکستان میں آپ نے چلائی ہیں, تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس لیے یہ ہم اب ان کے ہر اس کا جو جس میں انہوں نے کہا ہے جی اس ضلع میں اتنے ہیں, اس ضلع میں اتنا ہے, اس ضلع میں اتنا ہے, تو اگر آپ نے ایک آر او کے خلاف, ایک ڈی پی او کے خلاف, ایک پولیس ایس ایچ او کے خلاف, کسی ایک کے خلاف نہیں کی ہے, جبکہ میری باروں میں مجھے پتا ہے کہ وکیلوں کو جو ہے اپریہینڈ کر کے اریسٹ کیا گیا, باروں نے احتجاج کر کے جا کے وہاں چھڑوائے ہیں, ڈی پی او نے. میں نے خود 2-3 جگہ پہ جا کے نارووال میں خود گیا, وہاں میں نے دیکھا بلاک کیا ہوا تھا پورا پولیس نے ریٹرننگ آفیسرز کے جو ہے دفاتر کو, اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی. اور جو آج انہوں نے میرے بیٹے کو خود اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی کے سلسلہ میں جب عدالت سے آیا تو وہاں پولیس والے آئے اور انہوں نے اسے اریسٹ کیا, جو اگلے ہی دن باقر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف ان کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئیں, جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے, نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کیس کو قواش کر کے ایف آئی آر کو بھی خارج کر کے لکھا باقر نجفی صاحب, جسٹس باقر نجفی صاحب نے, کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ شاخسانہ ہے اسی تسلسل کا جس میں یہ جو ہے پیروی کر رہے تھے کاغذات نامزدگی کے اخراج کے خلاف, اور وہاں جا کے پولیس والے نے یہ کیا ہے. تو یہ اس لیے ہمارے پاس اتنی شواہد ہیں, انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں گے. صاحب یہ بتا دیجیے کہ یہ بتا دیجیے کہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, سپریم کورٹ, عدلیہ, تمام تر ادارے جو ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس طرح کی ہم اکثر پریس کانفرنس دیکھتے ہیں الیکشنز کے بعد جب پارٹیز ہار جاتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پارٹی کو بائیکاٹ کا مشورہ دینا زیادہ بہتر حل ہے؟ جی بالکل, بائیکاٹ نہیں کرنے دیں گے. ہم نے بائیکاٹ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے, بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے, ایک فراڈ الیکشن آپ کے سامنے ہوا ہے. ہم نے بائیکاٹ 1985 کا دیکھ لیا, وہاں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے. ہم اس کو کسی قیمت پر فری ہینڈ نہیں دیں گے, یہی یہ چاہتے ہیں. دیکھیں 8 فروری کو جو غیظ و غضب, غم و غصہ عوام کا ہے, وہ ووٹ کے دیکھیں آپ کے ٹھپے کے شکل میں نظر آئے گا. آپ کو انشاءاللہ 2/3 سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جیتتی نظر آئے گی, اور اسی خوف سے یہ الیکشن بھاگنے کی, فرار کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی یہ سینٹ سے قرارداد منظور کرواتے ہیں اور کبھی اس طرح کی ہتھ کنڈے کرتے ہیں. آج سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے, کل دیا ہے, اب کچھ اچھا ہوا ہے تو کچھ اور بھی سنا ہے استعفے آ رہے ہیں. تو ایسے میں ہم بالکل ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. الیکشن کو ہم یقینی بنائیں گے کہ 8 فروری کو. صاحب پارٹی قیادت نے, پی ٹی آئی کی قیادت نے قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے,
جبکہ شیر افضل مروت اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے. آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی عدم اعتماد؟ دیکھیں ہم نے تو آخر نالش انہی کے پاس لے کے آنی ہے. ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے یہ فیصلے کریں گے. اگر یہ تو احادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور جج فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تصال اور نااہلی سے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. صرف ایک ہی جج جو ہے جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بلا خوف. صاحب یہ بتائیں آج آپ کی جس طرح ابھی آپ نے الزامات لگائے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا کسی اور نشان پہ لڑیں گے؟ اور دوسرا کیا دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کل لگا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں. ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان ریسٹور ہوگا. پرسوں ادھر اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھی اسی شاخسانے کو جو ہے لگا دیا ہے. بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گا وگرنہ بھی ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بالکل ہے جو میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یقینی بات ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ان کو پابا سلاسل کر کے پھانسی دے دی گئی اور وہ بھی ہینری کسنگر کی دھمکی پر امریکہ نے دی کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اب عمران خان کو ڈونلڈ لو جو ہے وہاں امریکہ کا وہ دھمکی دے رہا ہے اسد مجید کو کہ اگر عمران خان کو نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اب اگر عمران خان کی اسی سائفر وہ بھی راجہ بازار میں ذوالفقار علی بھٹو نے لہرایا تھا اور اس نے نہیں جو ہے وہ چھوڑا تھا. پاکستان کے مفاد کو اس میں مقدم رکھ کے جو ہے یہ ایٹم بم بنایا اور آج ہماری دفاع سیسا پلائی دیوار ہے. اس نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. بھٹو بھی پیپلز پالیٹکس کرتا تھا عمران نے بھی پیپلز پالیٹکس کر کے ان الیکٹیبلز کو فارغ کر کے رکھ دیا ہے. بھٹو نے بھی کھمبے کو جو ہے ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا. عمران خان کا بھی آج ورکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا. سو اس لیے عمران خان کو پابا سلاسل ضرور کیا ہے لیکن دیکھیں پابا سلاسل ضرور کیا ہے. ہماری غلامی تابع داری دیکھیں ہم نے اس کو نکال کے ڈونلڈ لو کو ہم نے کہا صرف نکالتے نہیں ہیں ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا اور ہم اس کا کیس بھی اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں. کیسے جواب مانگے گی حکومت میں جواب طلبی کرے گی یہ حکومت پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں یہ ڈماش لکھ دیا اسٹرانگ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. آپ کو بھی پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ عمران خان کو کس سازش کے تحت نکالا گیا ہے. مجھے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں سر منہ صداقت ہوتی تو آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. آج اوورسیز کو کل میں نے ایڈریس کیا ہے نارتھ امریکہ کے اوورسیز سارے پاکستانی اکٹھے تھے. ڈاکٹرز کا بہت بڑا کٹ تھا. 99% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یقین کیجئے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور کاش کہ ہم انہیں حق دے دیں وہ پاکستان کے سارے قرضے اتار کے رکھ دیں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.